सरकार गुलाम मोहम्मद खान हाजिर हो। ये है पाकिस्तानी अदालतों का एक मंज़र। इंसानों से भरी राहदारियाँ, मुश्किलात के बावजूद इंसाफ की तलाश में। मुख्तलिफ अदालतों में हर रोज़ तकरीबन 350 से 400 मुकदमात पहले से मौजूद हज़ारों मुकदमात की फ़हरिस्त में शामिल होते हैं। वकील, मुद्दई और अदालती अमले के दरमियान एक मस्बत ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। अदालतों तक रसाई के लिए सैकड़ों कागजात हज़ारों हाथों से गुज़रते हैं। 53% अनपढ़ आबादी के मुल्क में अदालती ज़बान का अंग्रेज़ी होना उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करता है, जिसके नतीजे में वकीलों पर इन्हिसार और भी बढ़ जाता है। अदालतों के अंदर रश और नाकाफ़ी जगह की वजह से लोगों को सारा दिन खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। इनमें से बहुत कम खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनको जल्द इंसाफ मिल जाता है, वरना अक्सरियत उम्र भर इंसाफ के हसूल के लिए लड़ती रहती है। मारूफ कानूनदान और चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स सेनेटर डॉक्टर खालिद रांझा ने इन हक़ाइक़ की तस्दीक की। जस्टिस में जो डिले है बड़ा ही बुरा पहलू है उस निज़ाम का जहाँ सिस्टम एडवर्सेरियल है, जहाँ दो फरीक होते हैं और अदालत सिर्फ मुनसिफ है, अदालत बीच में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इस सिस्टम में ताख़ीर हो जाती है। हिंदुस्तान में अभी रिपोर्ट आई है कि 130 साल चाहिए उनके पिछले मुकदमात को ख़त्म करने के लिए। हमारे यहाँ भी डिले है। एक फ़र्द जो है वो अदालत में जाता है दीवानी अपना मुकदमा लेके, आगे उसका पोता जो है वो आके उसका फ़ैसला सुनता है। और ज़ाहिरी अमल है कि एक फरीक की ख्वाहिश होती है कि फ़ैसला ना हो, बड़ा खौफ होता है फ़ैसले का, एक ख्वाहिश होती है फ़ैसला ना हो। कई दफ़ा दोनों फरीक राज़ी होती है, अदालत नहीं मान रही होती है, मुझे कोई और काम पड़ गया है। अदालतें ऐसे वाक़यात से भरी हुई हैं और इसी की एक जीती जागती मिसाल जुनैद ज़मान है। 19 साला तालिब इल्म जुनैद एक ऐसे मुकदमे की हाज़िरी के सिलसिले में यहाँ आया है जो इसे विरसे में मिला। अपनी तालीमी मसरूफ़ियात के बावजूद उसे महीने में 3-4 बार अदालत में हाज़िर होना ही पड़ता है। इस नाउम्री में वो अपने ख़ानदान का सरबराह है। मेरे फैमिली पे केस हुआ था। पहले मेरे दादा कंटेस्ट कर रहे थे, फिर उनकी डेथ हुई तो मेरे वालिद साहब कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी डेथ हुई और उसके बाद मैं अब कंटेस्ट कर रहा हूँ। और ये है कि दूसरे वकील साहब नहीं पेश हो रहे या दूसरी पार्टी नहीं पेश हो रही, तारीख होगी, या दूसरे वकील साहब तारीख लेके चले गए या जज साहब छुट्टी पे हैं तो उनकी वजह से तारीख होगी। और इस तरह मैं अदालतों के महीने में 3-4 चक्कर मेरे लगते रहते हैं। घर की ज़िम्मेवारी भी मेरे पे है और मैं पढ़ रहा भी हूँ साथ और मुझे इस वजह से बहुत परेशानी है और ये टेंशन क्रिएट हो रही है हमारे। जुनैद आज फिर अपनी तवक्को से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। हमारे इसमें खर्चा बहुत हो रहा है कि वकील साहब को भी देने पड़ते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड निकलवाना हो तो उनके क्लर्क को भी देना पड़ता है, और उसके बाद अदालत में से कोई रिकॉर्ड निकलवाना हो तो अदालत में देने पड़ते हैं, और बाकी जो मामलात आने जाने का जो खर्चा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जा रहे हैं हम, और इस वजह से जो बहुत हमारे खर्चे हो रहे हैं। मशहूर वकील और कौमी असम्बली के मेंबर चौधरी एतजाज़ एहसन भी अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में ऐसे बहुत तजुर्बात से गुजरे हैं। जज कम है, अमला कम है, उस किस्म की सहूलियात जजों के पास नहीं है अभी तक। हर फैसला सिविल जजेस को, मैजिस्ट्रेट्स को अपने हाथ से लिखना पड़ता है। ऐसी सहूलतें नहीं है ना वकला के पास ना अदालतों के पास, जो आजकल के मॉडर्न ज़माने में अहद हाजिर में होना चाहिए। और जिस कदर तादाद अदालतों की होनी चाहिए, जो उनकी तनख्वाहें होनी चाहिए, जो उनकी मराहत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आज फिर जुनैद अदालत में इस उम्मीद के साथ पेश होगा कि उसके मुकदमे का फ़ैसला हो जाए। बहुत से और लोग भी अपने मुकदमात के लिए यही उम्मीद लगाए अदालत के बाहर बैठे हैं।
جنید کے مقدمے کا مخالف فریق آج بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا اور مقدمے کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ ہارنا جیتنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کا فیصلہ ہو کہ ہمیں عدالتوں میں خواری بہت ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ جلدی ہو جائے اس کا۔ انصاف نہ ملنا یا تاخیر سے ملنا معاشرے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر آج تک کبھی کسی معاشرے نے ترقی کی ہی نہیں جس معاشرے میں انصاف نہ ہو۔ کوئی بھی دنیا کے اندر جب ایک معاشرہ اوپر اٹھا ہے، مسلمان اوپر اٹھے، جب خلافت راشدہ کے دوران جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی 700 سال تک دنیا کی سپر پاور بنے، اس کی بنیاد انصاف پہ تھی۔ جب رومنز ایک سپر پاور تھے تو رومن لا سب سے دنیا کا بہتر قانون تھا۔ اس طرح برطانیہ کا جب یہاں تھوڑے سے انگریزوں نے اس برِ صغیر کے اوپر حکومت کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز کا قانون جو اس وقت کا اس معاشرے میں قانون تھا اس سے بہت بہتر تھا، کیونکہ انصاف سے امن ہوتا ہے معاشرے میں۔ جب امن ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ خوشحالی کیسے آتی ہے کہ بزنس ترقی کرتی ادھر ہے، انویسٹمنٹ ادھر آتی ہے، سرمایہ کاری ادھر ہوتی ہے جس کا نظام بہتر، جس میں عدل اور انصاف بہتر ہوتا ہے، جس کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ اور انصاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو ایک معاشرہ طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ مگر اس تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا قوانین صحیح نہیں ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ ڈیلے جو ہے اس کی بے شمار کازز ہیں، اور اصل کاز جو ہے یہ قانون میں کی عمل داری نہ ہونا۔ جو ہمارا قانون ہے اس میں ہر چیز کے سٹیپس دیے ہوئے ہیں۔ تفتیش آپ مکمل کریں گے 14 دن میں، نہیں کر پاتے عدالت سے اور ٹائم لیں گے۔ ٹائم کی قدر ہے، جب ٹرائل شروع ہوتی ہے اتنے دن میں آپ کو بیانات ملیں گے، اتنی دیر میں ٹرائل کا آغاز ہوگا اور پھر ٹرائل مسلسل ہوگی اور اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ دیوان میں بھی یہ چیز ہے کہ ٹائم سکیجول ضابطے میں دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس ٹائم سکیجول پہ اتر نہیں پاتے، لہذا تاخیر ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کی اگر آپ نے قانون میں کوئی خرابی ہے تو میرے نزدیک قانون ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ کراچی، روشنیوں کا شہر اور پاکستان کا پہلا کیپٹل۔ کراچی میں واقع اس عمارت میں ٹریس سافٹ ویئر نامی آئی ٹی کے ایک ایسے ادارے کا دفتر ہے جو گزشتہ 10 برس سے عدالتوں کی کارروائی کو آٹومیشن کے ذریعے زیادہ مؤثر بنانے کی مسلسل کوشش میں مصروف ہے۔ ٹریس سافٹ ویئر کے سی ای او آصف علی خان اور ان کی بیگم صدف آصف نے 3 برس پہلے آگہی کے نام سے عدالتی کارروائی کی آٹومیشن کے لیے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ منصوبے کے بنیادی مقاصد صرف 3 ہیں: ٹرانسپیرنسی، صاف اور شفاف حصول انصاف کا عمل، مانیٹرنگ، عدالتی کارروائی کا مسلسل جائزہ اور نگرانی، اور کاسٹ افیکٹونیس، مقدمات کی کارروائی پر ہونے والے اخراجات کا کم سے کم رکھنا۔ 1998 میں دا ایشیا فاؤنڈیشن کے تحت ایک ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہوئی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر جتنی ڈیلیز ہیں اس کے لیے کیا اور یہاں پہ کس قسم کی ریفارمز لائی جائیں۔ تو ڈائگنوسٹک اسٹڈیز کے اندر وہ پروگرام ہوا تھا، اس میں میں شامل تھا، اور وہ کوئی 6-7 مہینے کی ایک تھارو اسٹڈی کی گئی تھی آل اوور پاکستان۔ اس میں یہ ہوا کہ کراچی کی ایک کورٹ کو ہم نے جا کے آفر کیا کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی کیونکہ ہم 1998 میں اور 2000 میں پائلٹس اور ڈائگنوسٹک اسٹڈیز کر چکے تھے، تو ہم نے ان کو جا کے آفر کیا کہ یہ پروگرام ہم آپ کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور آگہی اس کا نام رکھا گیا تاکہ انفارمیشن جو ہے سب کو پہنچائی جا سکے۔ اس کے اندر ایک کورٹ کو میں لیٹیگنٹس ہوتے ہیں جو انفارمیشن جن کو چاہیے ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹلی کورٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپریشنز ہیں، ججز کو انفارمیشن، ایویڈنسز ہیں، ریفرنسز ہیں، کورٹ کیس کے بارے میں انفارمیشن ہے، وٹنسز ہیں، ایویڈنس ہیں، وہ ساری انفارمیشن اس میں ریکارڈ ہوتی ہے
تاکہ لوگ جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں یہ انفارمیشن اسی وقت ریئل ٹائم بیسس پہ ود اے ڈیلے آف 2-3 منٹس انٹرنیٹ پہ ریلے ہو جاتی ہے، تاکہ یہ انفارمیشن وہاں پہ لوگ لیٹیگنٹس کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ہائی کورٹس بھی دے سکتی ہے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ کورٹ، لیٹیگنٹ اور اس سے کہ جو ہائی کورٹ ہے، مانیٹرنگ ادارے ہیں، وہ ایک ہی سسٹم کے تحت جوائن ہو سکیں. اگرچہ اس منصوبے کا تصور ٹریس سافٹ ویئر کے پاس موجود تھا، لیکن آزمائشی طور پہ یہ نظام آنریبل جسٹس ظفر احمد خان شیروانی نے اپنی عدالت میں شروع کیا. آنریبل شیروانی 2004 میں ڈسٹرکٹ جج کراچی ایسٹ تھے. جسٹس شیروانی نے اس منصوبے آگہی کو فنڈز نہ ہونے کے باوجود کورٹ کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پورا کیا. آگہی کو بہت سارے ذرائع سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان سب میں سے اہم اور آسان ذریعہ www.agahi.org نامی ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ کا آغاز انگریزی زبان میں کیا گیا، لیکن عام آدمی کی سہولت کے لیے اب اسے اردو میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ویب سائٹ پر ہر روز اس علاقے میں واقع عدالتوں میں سماعت کے لیے پیش ہونے والے مقدمات کی فہرست یا کاز لسٹ مل سکتی ہے. یہاں پر غیر قانونی حراست اور FIR درج نہ ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے فارم بھی دستیاب ہیں، جو کہ براہ راست متعلقہ جج تک پہنچ جاتے ہیں. ویب سائٹ عام لوگوں میں ایسے حقوق و قوانین سے آگہی کا بھی ذریعہ ہے جن کا انہیں علم نہیں. ڈیجیٹل کورٹ کا جو کنسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم استعمال کریں، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دونوں کا کمبینیشن، اور لوگوں کو ایکسیس پرووائڈ کریں. لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کورٹس کو ایکسیس کر سکیں. ہم اپنی ساری پروسیڈنگز کو سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹرز پہ انرول کر سکیں، اور اس کو سارا ڈیٹا ہم ڈفرینٹ رزلٹ، ڈفرینٹ رپورٹس کی فارم میں ہم اس کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا ہم پروگریسیولی آگے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کتنا ڈسپوزل ہو رہا ہے، کتنا ڈسپوزل نہیں ہو رہا ہے، کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، کتنے وٹنسز ایگزامن ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو کنسیپٹ ہے ای فائلنگ کا، کہ لوگ اپنی گریونسز، اپنے کیسز، اپنے پرابلمز تھرو انٹرنیٹ کورٹ تک ایکسیس، کورٹ تک پہنچا سکیں، کورٹ کو فائل کر سکیں، اور جو اس میں اتنی حاصل ہوتی ہے کورٹ پروسیجر میں اس میں کمی آ سکے. کراچی کی اس عدالت میں دوسری عدالتوں کی طرح ایسے بہت سے ریکارڈ روم ہیں جن میں 100 سال کی مدت پر مشتمل ریکارڈ نہایت ہی خستہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر چھت تک فائلوں کا ایک انبار لگا نظر آتا ہے. کسی ایک پرانے مقدمے کی ریکارڈ کی تلاش بعض اوقات ایک لمبا اور مشکل پروسیجر ثابت ہوتا ہے. آگہی پروگرام کے تحت عدالتی کارروائی اب ایک IT ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر پر محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ www.agahi.org پر بھی اپڈیٹ کرتا ہے. مقدمات کی کارروائی ختم ہوتے ہی معلومات کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور وکیلوں اور عام آدمی کو ان معلومات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. روزانہ پیش ہونے والے مقدمات کی فہرست جو اسی کمپیوٹر روم سے جاری ہوتی ہے ان عدالتوں کے باہر لگے ہوئے مانیٹرز پر ڈسپلے کی جاتی ہے. یہاں سے لوگ اپنے مقدمے کی سماعت کا وقت معلوم کر سکتے ہیں. آٹومیشن کے نظام کا ایک اور فائدہ ہمیں کلوز سرکٹ ٹی وی کی صورت میں نظر آتا ہے. ٹرانسپیرنسی سے ریلیٹڈ سب سے بڑا جو ہم نے قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کورٹس کو ہم نے کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک کنیکٹ کر دیا ہے. وہ پوری ہر کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ایک ہم نے ٹرمینل لگا دیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اس ڈسٹرکٹ کورٹ میں کوئی بھی آدمی آ کے سارے وقت دیکھ سکتا ہے جی اس وقت اس کورٹ میں کیا ہو رہا ہے،
عموماً شکایت یہی ہوتی ہے نا کہ جج صاحبان چیمبر میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو تاریخیں باہر سے ان کا پیشکار دے دیتا ہے، تو وہ بالکل ایلیمنٹ جو ہے ایلیمینیٹ ہو گیا ہے۔ اب سارے وقت اگر کوئی کسی وقت چیلنج بھی کرتا ہے جی کہ میرا کیس جج صاحب نے نہیں سنا، یا وہ انڈر ٹرائل پریزنر جو جیل سے آیا ہے اس کو انہوں نے جج صاحب نے نہیں سنا، تو یو کین سی دا ویڈیو۔ جج صاحبان کے لیے اس نظام میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ وہ مقدمات کو اس ویب سائٹ کے ذریعے کسی بھی وقت کہیں سے بھی ریویو کر سکتے ہیں۔ اسی ویب سائٹ کے ذریعے مظلوم افراد جج صاحبان سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایم فاروق رنگون والا اس رابطے کی قدر خوب جانتے ہیں۔ یہ محمد علی سوسائٹی کراچی کی مشہور مارکیٹ ہے۔ 20 سال قبل مسٹر رنگون والا نے اپنے ملبوسات کے کاروبار کا آغاز یہاں سے کیا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک با اثر اور کامیاب تاجر ہیں، انصاف کے حصول کے لیے انہیں بھی غیر رسمی ذرائع سے قانون کی توجہ حاصل کرنا پڑی۔ ہمارا ایک بنگلہ تھا جس کو عید سے ایک دن پہلے چند آدمیوں نے قبضہ کر لیا۔ ہم اس کے لیے پولیس کے پاس درخواست لے کے گئے، انہوں نے ہماری درخواست درج نہیں کی۔ اس کے بعد ہم نے اسی وقت ایس پی ڈی ایس پی سب سے رابطہ کیا، انہوں نے ہاں ابھی کر رہے ہیں، پورا دن ضائع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے رات میں اسی کو سارے آئی جی ڈی آئی جی پریزیڈنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سب کو لیٹر لکھا، ان کو ٹیلی گرامز دیے، لیکن کسی نے بھی ہماری سنی نہیں۔ اس کے بعد ہمیں معلوم چلا کہ ڈی جے ای ظفر احمد شیروانی صاحب ہیں، جن کو اگر ای میل کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں نے سیٹرڈے کی شام کو ان کو ای میل کی، ایک سمپل سی ڈالی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اور مقدمہ ہمارا کہیں درج نہیں ہو رہا۔ انہوں نے سنڈے کے دن چھٹی کے دن ہمیں جواب دیا کہ آپ منڈے کے دن آ کے ہم سے ملاقات کریں، آپ کا جو پرابلم ہے مجھ سے ڈسکس کریں۔ منڈے کو ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے بولا لیٹر بنا کے دے رائٹنگ میں، ہم نے انہیں لیٹر دیا، انہوں نے 2 دن چھوڑ کے پولیس والوں کو سب کو بلا لیا اور ان کے آرڈر سے ہماری ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس ویب سائٹ کی بدولت جج سے رابطے کے بعد جلد ہی ان کا مقدمہ درج ہو گیا اور آج وہ عدالت میں سماعت کے لیے حاضر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ان کا مقدمہ درج تو ہوا، ملک کی کتنی آبادی کو یہ سہولت بھی حاصل ہے۔ غریب آدمی کے ساتھ تو بہت مسائل ہیں، ان کی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوگی، ان سے کوئی سنائی بھی نہیں دیتی، کورٹ میں آتے ہیں ان سے پیشکار وغیرہ اتنے پیسے مانگتے ہیں، سمجھے نا، ہر چکر میں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں کیا جاتا، سمجھے نا۔ عام آدمی کا تو بہت مشکل ہے، یہ تو بس اللہ کی مہربانی ہے ہمارا ہو گیا۔ آئے دن آپ روز سنتے اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اتنے مسائل آ رہے ہیں، کوئی کسی کی سنائی نہیں ہوتی۔ جب بڑے لوگوں کے مسئلے نہیں سنتے تو ہمارے مسئلہ کون سنے گا؟ تو غریب لوگوں کو تو زیادہ پرابلمس ہے، ہمارا تو کچھ ہے، اللہ کا شکر تھا کہ کچھ ہو گیا۔ اس عدالت میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی چیزوں سے بالکل ناآشنا ہیں اور اسی وجہ سے آگہی کی افادیت محدود ہو سکتی ہے۔ جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن کے اٹھائے ہوئے سوالات بھی اہم ہیں۔ کراچی بار کے 5 اضلاع ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن میں 5 سیشن ججز بیٹھتے ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ظفر احمد شیروانی صاحب نے یہ پروگرام آگہی شروع کیا، اس سے فائدہ انریلیٹڈ لوگ زیادہ رہتے ہیں، عوام میں آگہی اس لیے کم ہوئی ہے کہ یہاں پر انریلیٹڈ پیپل زیادہ ہیں۔ لیٹیگینٹس جو ہے وہ بالکل ہی 90% جو ہے انریلیٹڈ ہیں، اس کی پبلسٹی نہیں ہوئی۔ ظفر احمد شیروانی صاحب کے اقدامات بہت اچھے ہیں، ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ تمام اقدامات 5 سیشن ججز کی حدود میں ہونے چاہیے، اور اس سے آگاہی کے لیے پبلسٹی ضروری ہے۔ اویئرنیس کے لیے پبلسٹی نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نیگیٹو اثرات ہوں گے۔ ویب سائٹ سے لا علمی، انٹرنیٹ تک رسائی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس نئے نظام کا فائدہ محدود ہے۔ یہی سوالات میں نے جج شیروانی کے سامنے رکھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ بالکل ایکسیسیبلٹی اس کو اویلیبل نہیں ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن جب ایک سہولت موجود ہے تو لوگوں کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہوگا کہ اس سہولت کا فائدہ کس طریقے سے اٹھائے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے گھر پہ کمپیوٹر نہیں ہے، وہ کمپیوٹر چلانا نہیں جانتا، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی عزیز جس کو پولیس نے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر لیا ہے اس کو فوری طریقے سے
وہ ریلیز کرانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں فوری طور سے یہ آئے گا کہ میں کس طریقے سے اس فیسلٹی کو اویل کروں. تو اس کے گھر کے کسی برابر میں یا دوسری گلی میں یا تیسری گلی میں کوئی انٹرنیٹ کیفے اویلیبل ضرور ہوگا. تو وہ 95% جو جن کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹی نہیں ہے اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد کمپیوٹر ایکسیسیبلٹی حاصل کر سکتا ہے انٹرنیٹ کیفے کے ذریعے. اچھا، ہم ایکسیسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ویب سائٹ میں جو لینگویج ہے وہ زیادہ انگلش میں ہے، اور آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو، وہ فارمز وغیرہ بھی اس پہ کلک کریں تو فارمز بھی کھل جاتے ہیں، نہ صرف انگلش میں، اور انگلش بھی وہ جو کہ بڑی مشکل انگلش ہے، جن کو آتی بھی ہو ان کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. I'll just read this out to you. That the petitioner has also truly set forth in Annexure B to his affidavit aforesaid all the items that by law. I mean I could go on. اب یہ ایک جس کو انگلش پڑھنی آتی ہے اس کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جس کو آتا ہی نہیں ہے کچھ اس کے لیے تو بالکل بیکار ہو گئی پھر ویب سائٹ. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو ایون پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ انگلش سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کورٹ کی لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، ہمارے جتنے قوانین ہیں وہ سب انگلش میں ہیں، اور ہمارے جتنے فارمز ہیں وہ سب انگلش میں ہیں. تو یہ تو ایک پالیسی کی بات ہے کہ ان تمام قوانین کو، ان تمام فارمز کو جو پرسکرائبڈ فارمز ہیں ان کو اردو میں آنا چاہیے. اور جہاں تک اس ویب سائٹ کا تعلق ہے، اس ویب سائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا حصہ ہم نے اردو میں کنورٹ کر دیا ہے، اور یہ مستقل پروسیس جاری ہے. جیسے ہی ہمیں کچھ ٹائم ملے گا، میرا خیال سے ناٹ مور دین 3 اور 4 months، ہم یہ تمام فارمز اردو میں کنورٹ کر دیں گے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے بھر سکیں. ابتدائی مراحل میں ایسے مسائل کا سامنا ایک فطری عمل ہے. لوگوں کے پاس رسائی نہیں ہے کمپیوٹر سے، یہ ایک یقیناً مسئلہ ہوگا، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت ایک ہے اقدام، اور اس سے جس کی رسائی نہیں بھی ہے اس کے وکیل کی رسائی ہوگی، وکیل بار ایسوسی ایشن میں جا کے دیکھ سکے گا، لائبریری میں کمپیوٹر کو آن لائن کر سکے گا. بنیادی طور پہ اس سے جو فرق پڑے گا، ہر شخص آج بھی عدالت کے جو اہلکاروں کا اور ریکارڈ کا دفتر ہے اس میں نہیں جا سکتا. نقلیں لینے میں مجھے وقت درکار ہے، پیسہ لگتا ہے، رشوت ہوتی چلتی ہے، تو وہ سب اگر مشینی اور کمپیوٹر پہ آ جائے گا تو یقیناً بہتر ہوگا عہد حاضر کے لیے. تو تقاضا ہی یہ ہے کہ اب مشین اور کمپیوٹر پہ کام ہو. عام طور پر صبح 9:30 بجے ملزمان کو جوڈیشل لاک اپ میں لایا جاتا ہے. یہاں وہ جج کے سامنے پیشی کا انتظار کرتے ہیں. جب لاک اپ بھر جاتی ہے تو باقی ملزمان کو باہر ہتھکڑیاں باندھ کر بٹھا دیا جاتا ہے. باہر بیٹھے ہوئے ان قیدیوں کو آتے جاتے لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. اکثر یہ قیدی سارا دن یوں ہی اپنی پیشی کا انتظار کرتے ہیں، جس کی بعض اوقات اس دن سماعت نہیں ہو پاتی. حیدرآباد کے لیے ہم صبح سویرے روانہ ہوئے. سپر ہائی وے کے راستے حیدرآباد کراچی سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے. سپر ہائی وے کراچی سے حیدرآباد پہنچنے کا سب سے تیز رستہ ہے. سڑک کی حالت اتنی بری نہیں، لیکن ہیوی ٹریفک کی وجہ سے تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. حیدرآباد اپنی رنگ برنگی چوڑیوں، پکا اور کچا قلعہ،
اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک عمارت حیدرآباد سیشن کورٹ کی ہے، جو کہ برطانوی دور میں 1912 میں تعمیر کی گئی۔ بارش ہو یا دھوپ، عدالتی عملہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ہی کام کرتا ہے اور اپنے پرانے ٹائپ رائٹرز پر مقدمات کے کاغذات تیار کرتا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے ماحول اور کام کے طریقہ کار میں اتنا وقت گزرنے کے باوجود کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ حیدرآباد کی عدالت کا یہ منظر ملک کی اکثر عدالتوں سے مختلف نہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ایک آواز کے منتظر ہیں۔ جج شیروانی اپنی عدالت میں مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس مقدمے کی بھی ساری کارروائی وکیلوں اور جج کے درمیان انگریزی میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنی ٹیکنیکل جو اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص کو بھی سمجھ نہیں آئے۔ ملزم کو بھی تھوڑی بہت بات اس وقت سمجھ آنا شروع ہوئی جب جج نے خود مقامی زبان میں اس سے بات کی۔ جج شیروانی حیدرآباد کی ضلع کچہری کی آٹومیشن شروع کرنے کے آخری مرحلے میں ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ آٹومیشن کے نتیجے میں جج کم وقت میں زیادہ مقدمات سن سکیں گے۔ حیدرآباد بار نے آٹومیشن سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں اس نظام کے آنے کے بعد مقدمات کے متعلق بہت سی معلومات آن لائن دستیاب ہوں گی۔ ڈیجیٹائز سسٹم سے سب سے زیادہ فوائد ڈائریکٹلی لٹیگنٹس کو ہوں گے۔ ڈیجیٹائز ریکارڈ ہو جائے گا، ایزیلی ان کی کاپیز اویلیبل ہوں گی، ایزی اپروچ ہوگی۔ یہ کسی آدمی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ جو پرانے ڈیوائسز ہیں جن کے پیچھے گھنٹوں مہینوں لگ جاتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سارا پبلک کو ڈائریکٹ فوائد ہیں۔ جسٹس جو بھی ہوگی وہ دکھنے میں آئے گی، اور یہ ریکارڈ ایکچولی سب کی ایکسیس اس کے اوپر ہوگی۔ آپ سپوز ایک انسٹنس ہے کہ آپ کے ایک ڈیجیٹل سسٹم کے تحت کاز لسٹ باہر لگی ہوئی ہے، یو کین ایزیلی ویریفائی یور کیس وین اٹ ول کمنس۔ پھر دوسرا، اس کے ساتھ مانیٹرنگ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوگا، یعنی کرپشن کا تقریباً ریشو جو ہے وہ یوں سمجھ لے اٹ ول ڈائی، کیونکہ ایوری بڈی ول اسپیسیفکلی مانیٹر ایوری پرسن ہو از ورکنگ اینڈ ڈیلنگ ود دی پبلک۔ عدالتی آٹومیشن کا مقصد عام لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ ججز، عدالتی عملہ اور ملزمان کے بیٹھنے کے لیے بھی نئی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور پرانی عمارتوں کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے جوڈیشل لاک اپ کی رینوویشن بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ یہ بیسیکلی ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کا ایک کمپوننٹ تھا کہ جیلز اینڈ لاک اپس کا بھی امپروومنٹ۔ تو جب میں حیدرآباد میں آیا تو امیڈیٹلی میں نے دیکھا تو اس لاک اپ کی کنڈیشن بہت خراب تھی، مطلب ان ہیومن، مطلب آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کیا حالت تھی۔ اسی میں لوگ بیچارے صبح سے لے کے اور 3-4 بجے تک قید رہتے تھے۔ باتھ روم کی حالت بے انتہا خراب تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ اگر جیل سے کورٹ میں آ رہی ہیں تو کوئی ایک کمفرٹیبل جگہ پہ اپنے کیس کا انتظار کر سکیں، تو ان کو ادھر ادھر خواتین کو، جو قیدی خواتین ہیں، ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کو میں نے امیڈیٹلی رینوویٹ کرنے کے لحاظ سے ساری چیزیں اس میں تبدیل کیں۔ پوری آپ نے دیکھا ٹائلنگ ورک اس کو کرایا، واش روم پراپر طریقے سے کرا دیا، پینے کا پانی کا انتظام ہو گیا، خواتین کے لیے ایک الگ کمرہ ہو گیا، اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، تو اب کم از کم رسپیکٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے عوام کا عدالتوں میں اعتماد ہو۔ جہاں ان کو بٹھاتے ہیں کمرہ ایسا ہو، اس کا لباس ایسا ہو، اس کی کانڈکٹ ایسا ہو کہ وہ منصف نظر آئے۔ جج شیروانی نے مجھے حیدرآباد سٹی کورٹ کی نئی عمارت کا دورہ کرایا
اور اس نئے سسٹم کے بارے میں بات کی۔ مجھے بعض اوقات افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا مطلب کام کرنے کے باوجود لوگوں تک اس کی رسائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی، اور اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی ہمارے لیول کا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا، کچھ ٹاک شو کرنے پڑیں گے، کچھ ڈسکشنز اخبارات کے ذریعے، ایڈیٹوریلز کے ذریعے، پبلک لیٹرز کے ذریعے، یا کوئی اس قسم کے سیمینارز، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا سارا کچھ ہو چکا ہے، اور تاکہ یہ کام اگر اتنا فائدہ مند ہے پبلک کے، عوام کے لیے، تو دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی تاکہ اسی طریقے سے ہو، اور پورے پاکستان لیول پر جلد از جلد مکمل ہو جائے، تاکہ جو سینکڑوں سال پرانے خراب روایتیں ہیں ان کا کس طریقے سے خاتمہ ہو، اور لوگوں کو اپنے اس انسٹیٹیوشن پہ ایک اعتماد بحال ہو، اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس ماڈرن دور میں ہم وہ سینکڑوں سال پرانی چیزوں سے ہٹ کے بھی زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں سپریم کورٹ اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ آٹومیشن کے اس دور میں سپریم کورٹ نے بھی لوگوں کی سہولت کے لیے ویب سائٹ بنائی ہے۔ اس ویب سائٹ پر مقدمات کی فہرست کے علاوہ قوانین کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججز کے ای میل ایڈریسز بھی ہیں تاکہ عوام عدالت تک اپنی مشکلات پہنچا سکے۔ ویب سائٹس کا فائدہ ہوگا، ویب سائٹ سے انٹریکشن جو ہے، باہمی طور پہ رابطہ جو عدالت کا سائل کے ساتھ، سائل کا عدالت کے ساتھ براہ راست، اور چیف جسٹس کے ساتھ، سینئر سول جج کے ساتھ، ڈسٹرکٹ جج کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ان کو بہت عملہ میرا خیال ہے مہیا کرنا پڑے گا۔ یہاں تو ایک سیلاب آئے گا ایسی درخواستوں کا، اور جو ہی لوگوں کو پتہ لگے گا اس سے زیادہ ہوگا، اور بیچ میں بہت ساری فروئی اور غیر ضروری ہوں گی۔ ان میں سے ایک طرح جو پورا ان کو چھاننا ہے کہ کون بہتر ہے، پھر وہ چھاننے والے بھی ایماندار ہونے چاہیے۔ ہر درخواست تو چیف جسٹس یا ڈسٹرکٹ جج نہیں پڑھ سکے گا۔ 2005-2006 میں سپریم کورٹ نے کئی مقدمات کا از خود سو موٹو ایکشن لے کے عوام کو ریلیف دی۔ ان سب اقدامات کے باوجود کیا عوام کا عدالتی نظام پر کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو فوری انصاف مل سکے گا؟ آٹومیشن ایک طرح ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، اس میں یہ اچھی چیز ہے، ہمیں لانی چاہیے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو ماڈرن ٹولز آف نالج ہیں ان کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سے انصاف مل جائے گا۔ آٹومیشن سے یا ٹیکنالوجی سے نہیں انصاف ملتا۔ انصاف ملتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی عدالتیں آزاد کریں، یہ جتنا مرضی پیسہ خرچ کریں، جتنا مرضی اس غریب ملک کی ریسورسز ڈائیورٹ کریں، ججز کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں، جو مرضی کر لیں، جب تک کہ عدالتیں آزاد نہیں ہوتی اور انڈیپینڈنٹ میکنزم دو چیزوں پہ نہیں ہوتا، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا، اور نمبر 2 ججز کی پروموشن کا۔ انڈیپینڈنٹ جب تک میکنزم نہیں ہوگی، یہاں کسی کو انصاف نہیں ملنے لگا۔ کسی بھی نظام میں بہتری کے لیے جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو نتائج فوری طور پر حاصل نہیں ہوتے۔ گو کہ ترقی کا یہ سفر بہت طویل ہے، ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ سفر شروع تو ہوا۔